है मोमिनों के दिल का उजाला। नाज़रीन खुश आमदेद। दुनिया भर के नाज़रीन का खैर मकदम। एयर वाई टीवी पर गुफ्तगू का सिलसिला सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात सतूदा सिफ़ात और उनकी दुआओं का जिक्र मुफ्ती साहब की बिला से रुजू करेंगे। मुफ्ती साहब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मग़फ़िरत तलब फरमा रहे हैं और ये इब्तिदा की नशिस्त से आज तक हमने देखा कि ये नबवी मिनहाज है मग़फ़िरत तलब करने का कि या अल्लाह तू सबसे बढ़कर मुआफ़ करने वाला है। ये अकीदा हमें पहली नशिस्त से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से नसीब हो रहा है और आज की नशिस्त तक ये पहुँचा है। आप दुआ के इस अंदाज़ को और जो नबूवत के सरताज गुजरे दुनिया भर से 1,24,000 कम बेश, वो सारे तकरीबन इसी अंदाज़ में अल्लाह से दुआ करते हैं, इस्तिग़फ़ार और मुआफ़ी तलब करते हैं। इस हसी अंदाज़ को कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया। ये जो तौबा और इस्तिग़फ़ार है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर मुआफ़ी तलब करना और मुआफ़ी का ख़ास्तगार होना, ये दर हकीकत तकाज़ा अबदियत है। और अंबियाए किराम ने जो दुआएं की और इस माना और मफ़हूम के कलिमात अदा किए, वो उनकी तरफ से इज़हार अबदियत था। दुरुस्त। और यहाँ जो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, खैरुल गाफ़िरीन, वाह, मैं इसके ऊपर चंद कलिमात अर्ज़ करना चाहता हूँ। खैरुल गाफ़िरीन का मतलब है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार और मुआफ़ी तलब करते हुए अपने हस्बे मुकाम और अपने हस्बे हाल और अपने शयान शान ये मुआफ़ी तलब करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में से जिस सिफ़त का ज़िक्र फरमा रहे हैं कि ए बारी ताला तू मुआफ़ करने वालों में से सबसे बेहतर है। अल्लाहु अकबर। अब खैरुल गाफ़िरीन, इसी तरह खैरुर राज़िकीन, दुरुस्त, इसी तरह अरहमुर राहिमीन, बारी ताला तू रहम करने वालों में से सबसे ऊंचा है और सबसे बड़ा रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह। रिज़्क़ देने वालों में से सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। यहाँ से पता चलता है कि राज़िक और भी हैं, लेकिन वो जहाँ है अपनी शान के लायक उसके बराबर कोई नहीं। गाफिर और भी हैं, मुआफ़ करने वाले, मगर जो मुआफ़ करने की शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है वो किसी की नहीं, वो किसी की नहीं। दुरुस्त। यहाँ पर इस आयत मुबारका के अंदर एक अकीदा भी हमें हासिल हो रहा है कि ये जो कलिमात हैं, अल्फाज हैं, कलिमात हैं कुरान मजीद के, इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात का रंग मखलूक के ऊपर नज़र आ रहा है। यानी रहमत करना किसी और की शान, उसकी ज़िंदगी और सीरत का हिस्सा भी हो सकता है। रिज़्क़ देना किसी और का बज़ाहिर हो सकता है। मग़फ़िरत मुआफ़ कर देना किसी और का हो सकता है। लिहाजा यहाँ पर अल्लाह ताला के अलावा जो मखलूक़ात में से अहलुल्लाह हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उनका यहाँ पर ज़िक्र इशारतन आ रहा है कि वो भी हैं, लेकिन इस शान में सबसे बुलंद और बाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। मसलन मुआफ़ करना इंसानों की सिफ़ात में भी आता है। आप और मैं किसी को मुआफ़ करते हैं, कोई हमें मुआफ़ करता है, वालिदैन अपनी औलादों को मुआफ़ करते हैं, उस्ताज़ अपने शागिर्दों को मुआफ़ करता है, बड़े छोटों को मुआफ़ करते हैं। तो मुआफ़ करने का अमल चूँकि जारी रहता है, तो अल्लाह ताला सबसे बेहतर मुआफ़ करने वाला है। और सबसे बेहतर कैसा मुआफ़ करने वाला है? जब वो मुआफ़ करने पे आता है तो क्या करता है? एक तो खूबसूरत नुक्ता क़िबला फ़रीदी साहब ने बयान फरमाया शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर ये कि कुरान मजीद कहता है कि जब वो माफ़ करने पे आता है तो क्या करता है, कैसे मुआफ़ करता है? युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। वो सिर्फ मुआफ़ी की इस हद तक नहीं जाता कि गुनाहों को मुआफ़ कर दे, बल्कि वो गुनाहों को रिप्लेस कर देता है नेकियों से। यानी गुनाहों को मिटाकर उसकी जगह लिख देता है कि ये गुनाहगार था ही नहीं, पहले भी नेक था, अब भी नेक है। इसने कभी गुनाह किया ही नहीं, पहले भी नेकी करता था, या वहां पर भी नेकी लिख दी गई। थोड़ा सा टाइम आपका और ले लूं, मैं इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में फिर आप नहीं, इसी से रेलिवेंट एक बात है, बेशक मेरे अगले सेगमेंट का वक्त आप इसमें थोड़ा सा आप बात मुकम्मल कीजिए। वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की वो सिफात जिसका रंग उसने अपने खास बंदों को अता फरमा रखा होता है, उनका एतराफ और इकरार ये कभी शिर्क के जुमरे में नहीं आता। क्या कहना है? जब खैरुल गाफिरीन कहा तो औरों को भी तो गाफिर कहा और फिर उसे कहा खैरुल गाफिरीन, तो औरों को गाफिर मानना ये शिर्क नहीं है। हाँ, उसे खैरुल गाफिरीन कहना ये तौहीद है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह औरों को राज़िक कह देना मजाजन ये शिर्क नहीं है, मगर उसे खैरुल राज़िकीन मानना ये ऐन तौहीद है और तकाज़ा तौहीद है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक सालेह बंदों को जो अपनी सिफ़ात का रंग अता कर रखा होता है, उसका एतराफ़ भी दर्जा तौहीद के अंदर रहता है। मगर
اللہ کے برابر اور مساوی کوئی نہیں ہو کوئی سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جیسا وہ ہے اپنی ہر شان میں ویسا کوئی نہیں ہے۔ ہائے۔ یہ ہے عین توحید جو صوفیاء اور عرفاء نے یہ خلق خدا تک پہنچا۔ کیا کہنے مفتی صاحب، زندہ باد۔ بڑی قیمتی باتیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ہمارے پاس کلیئر ہو گئیں۔ توحید کا ذکر آیا، خواجہ صاحب کی بلا تو ایک شعر مستحضر ہو گیا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اس عقیدے کی بھی وضاحت ہو جائے کچھ۔ یہ سب کا، تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بے شک۔ کوئی بھی مسلمان، صوفیاء ہیں، علماء ہیں، سب کہ وہ مانگنا اللہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک توسل ضروری ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال دے کر عرض کرتا ہوں عطا فرمائے۔ کہ یہ جو لائٹ جل رہی ہے یہ کیسے جل رہی ہے؟ اس کے لیے 440 وولٹ ضرورت ہے، اور جہاں سے لائٹ آ رہی ہے وہ 22,000 وولٹ ہے، کہیں 11,000 وولٹ ہے۔ اب وہاں سے آپ، یہ جل تو اسی کے فیض سے ہے، لیکن وہاں سے براہ راست اس کا کنیکشن نہیں ہو سکتا، آپ گریڈ سے نہیں لے سکتے۔ گریڈ سے نہیں لے درست ہے۔ سکتے جب تک ایک ٹرانسفارمر نہ ہو جس میں یہ طاقت ہو 11,000 وولٹ کو بھی برداشت کرنے کی، اور آپ کی لائٹ کے ضرورت کے مطابق 440 وولٹ دینے کی۔ جب تک وہ درمیان میں نہ ہو اس وقت تک آپ فیض نہیں حاصل کر سکتے۔ تو مانگنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، لیکن جب تک یہ وسیلہ درمیان میں نہ ہو، جیسے ٹرانسفارمر کے بغیر آپ کا بلب نہیں جل سکتا، تو انبیاء کرام، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور یہ اولیاء کرام، یہ وسیلہ ہے اس ذات سے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ اور جس طرح قبلہ سعیدی صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، میں ان کی اجازت سے ہی اس پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں عطا کہ فرمائے۔ خیر الغافرین کا خوبصورت معنی انہوں نے بیان فرمایا، اور صوفیاء کے حوالے سے بھی میں کوئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے گروہ غافرین کا، اور اللہ تعالیٰ خیر الغافرین ہے۔ تو غافرین تو وہ ہوتے ہیں جو بس بخش دیا، اور خیر الغافرین وہ ہے جو بخشتا بھی ہے اور اس کے بعد جو مانگو وہ دیتا بھی ہے۔ بہت اچھا ہے۔ اچھا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پردہ پوشی بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے، خاص وصف ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اور تخلقوا باخلاق اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپناؤ کہ پردہ پوشی کرو۔ مصر کے ایک عالم نے کہا کہ مجھے کسی نے لاجواب نہیں کیا تھا سوائے ایک عورت کے، کہ جو کوئی چیز لے کے جا رہی تھی کسی پرات پہ، اس کے اوپر کپڑا تھا۔ میں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا تجھے بتانا ہوتا تو میں نے اوپر کپڑا ڈالنا تھا۔ ہائے ہائے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا پردہ رکھتا ہے ہمیں اس کی پردہ دری نہیں کرنی چاہیے، بھئی اس کیا کی پردہ پوشی کرنی واہ چاہیے۔ واہ۔ اور یہاں جو ذکر ہے اس کے غفار ہونے کا، یہ کچھ صفات ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، غفار بھی ہے، یہ ساری اس کی صفات، المتکبر بھی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر اس کے معنی کی طرف دیکھیں تو جیسے علامہ نے کہا قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ غفار بھی ہے اور قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کی میں اجازت چاہوں گا آپ سے کہ وہ قہار کیسے ہے اور جبار کیسے ہے۔ اگر کوئی بچہ نافرمانی کر کے والدین کی، وہ بلند کسی جگہ پہ چڑھ جاتا ہے، وہ منع کرتے ہیں، وہ نہیں اترتا، وہ گر جاتا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو جراح کے پاس لے جاتے ہیں۔ جراح دیکھتا ہے ہڈی تو اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے، اب اس کو وہ کھینچ کے جبرن جب وہ اپنی جگہ پر لائے گا تو یہ اس کی قہاری ہوگی، اس پہ قہر کر رہا ہے لیکن اس کے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جب اس کو اپنی جگہ پر لے آتا ہے تو پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ پھر اپنی جگہ سے ہل نہ جائے، تو اس پہ کچھ چپڑیاں باندھ دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس چپڑی کو عربی میں جبیرہ کہتے ہیں اور اس کے باندھنے والے کو جبار کہتے ہائے ہائے۔ ہیں۔ اور اسی طرح اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ تو اس قہاری بھی کرتا ہے، جباری بھی کرتا ہے،
اور پھر وہ غفاری بھی کرتا ہے، بخش دیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خاص شان۔ اور ایک المتکبر کا معنی بھی میں ضمن عرض کر دوں کہ تکبر تو ویسے ہم کہتے ہیں کہ اچھی چیز نہیں ہے، تو جو اچھی چیز نہیں ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ وہ اس کے شایان شان ہے تکبر، اور وہ کرتا کب ہے تکبر؟ ایک کاریگر جب مینار بلند خوبصورت بناتا ہے تو اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، اس کے قریب آ کر بھی دیکھتا ہے تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ دور سے دیکھا ہے پھر بھی وہ خوبصورت لگ رہا ہو تو اس کے اندر تکبر کرتا ہے۔ تو اللہ متکبر کے کب ہوا؟ تجھے بنا کے جو نزدیک و دور سے دیکھا، خدا نے خود کو نہایت غرور سے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ خواجہ سائیں کی گفتگو پہ قربان جائیے، موضوع بھی خود عطا کر دیا جب یہ کہہ دیا جائے کہ غرور سے دیکھا۔ تو آئیے بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضری دیتے ہیں۔ شہباز بھائی سے کہوں گا کہ وہ ماحول کو جناب متشکل کریں، منظر کشی فرمائیں اپنے نعتیہ اشعار کے ذریعے۔ آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار کے، آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار کے، آقا میرے محبوب کل ہیں یار ہیں پروردگار کے، محبوب کل ہیں یار ہیں پروردگار کے، دیتا خدا ہے اس میں، حضور خواجہ صاحب والی بات، کیا بات ہے؟ دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں، مگر دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کے، دیتا ہے پیوار کے، آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار کے، چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا، چرچا جہاں نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے، حق نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے، بازار مصطفیٰ ہے یہاں نقد سمجھ یہاں نہیں سودے ادھار کے، ہونا سمجھ یہاں نہیں سودے ادھار کے، میں خود حجاب ہوں بھلا کس منہ سے میں جلوہ دکھاؤ میم کا گھونگھٹ اتار کے، جلوہ دکھاؤ میم کا گھونگھٹ اتار کے، ساجد نظام نام ہے لب پہ
اپنی سوار کے آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مختصر وقفہ یہاں پر ناظرین. ناظرین خوش آمدید. داتا کی نگری لاہور سے ایئر وائی کیو ٹی وی پر رحمت سحر میں خزینہ رحمت میں آپ کا خیر مقدم. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے میں عرض کروں گا مفتی صاحب قبلہ اللہ کا فضل دیکھیے کہ آج ہمیں 15 رمضان تک کی یہ نشست بھی نصیب ہو رہی ہے اور یہ یوم اس عالیشان اور عزت والے سردار کی نسبت رکھتا ہے دنیا جنہیں امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کہتی ہے. امام حسن مجتبیٰ کا یوم ولادت بھی ہے. آج کی اس یوم کی برکت سے آپ اس موضوع کے حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں؟ مولا حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں بنیادی طور پہ اپنا نام لکھوانا ہمارا مقصد ہوتا ہے, تو کیا فرمائیے گا, کیا پیغام نشر کیجیے گا؟ جی یقیناً میرے لیے, ہم سب کے لیے اور ہمارے تمام سننے والوں کے لیے بھی سعادت ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر کرنا سننا. یہ توفیق کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے. بالکل صحیح فرمایا. دیکھیے ہم کیا ان کی عظمتیں بیان کریں جن کی عظمتوں کو خود قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر ہم آیت مباہلہ کو دیکھیں تو حضرت امام حسن مجتبیٰ ابن مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں. اگر ہم آیت تطہیر کو دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کے اندر چھپا کر فرما رہے ہیں ہؤلاء اہل بیتی, کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تطہیر کی آیت اتاری ہے اور ان کو خصوصیت کے ساتھ آقا علیہ السلام شامل فرما رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم آیت نظر کو دیکھیں تو اس میں آپ کے والدین یعنی حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم اجمعین, وہ آپ کے لیے اور امام حسین کے لیے ان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے روزے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا جذبہ محبت ہے اور کیا جذبہ عشق ہے. ایسے ہی اگر آقا علیہ السلام کے فرامین مقدسہ کی طرف دیکھیے کہ جیسے قرآن ان کی شانوں کو بیان فرما رہا ہے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا فرمان ہے کہ الحسن والحسین منی وانا منہما, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. اور آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی, جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اور جس نے اللہ سے محبت کی اس کا اجر سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے. اور آقا علیہ السلام حسنین کریمین کو سیدہ شباب اہل الجنہ فرما رہے ہیں, اور خصوصیت کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا جو عرب کا سردار ہے, ایک وقت آئے گا اور مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین یہ صلح کا عظیم فریضہ سر انجام دیں گے. گویا آقا علیہ السلام ان کے حال کو بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور کس شان کے ساتھ ان کی عظمتوں کو بیان فرما رہے ہیں. تو جو مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہوتے ہوں, جو مصطفیٰ کی پشت پر سوار ہوتے ہوں, جو خود عین محبت ہوں اور عین ایمان ہوں, اور ان کی محبت کو ایمان بنا دیا گیا, ان کے بغض کو نفاق بنا دیا گیا, اور اس کا انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں بتایا گیا. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی شانیں عطا فرمائیں آپ ان میں منفرد اور بے مثل ہیں. نام بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکھے, وہ بھی بلکہ رکھوایا گیا. کیا بات ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھٹی مبارک بھی دے رہے ہیں, اور ساری رسمیں بھی ادا فرما رہے ہیں, بلکہ رسمیں نہ رہیں وہ سنت ہو گئی, آقا علیہ السلام کی ادائیں ہو گئیں. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شانیں ایسی ہیں کہ پڑھیں سنیں یا کریں تو دل باغ باب. سبحان اللہ, بڑی نوازش, بہت شکریہ شرف یابی کا. آئیے ماحول کا یہ تقاضا ہے کہ ذکر اور کلام کا سلسلہ آگے بڑھائیں. الحاج شہباز قمر فریدی ہمارے ساتھ ہے. شہباز بھائی بسم اللہ فرمائیے گا. آج جی سائیوں کا دن ہے, تو میں منقبت کے چند اشعار مولا حسن پاک کی بارگاہ میں. بسم اللہ. مصطفیٰ مرتضیٰ پاک زہرا دے چند, مصطفیٰ مرتضیٰ پاک زہرا دے چند, آئے مولا حسن, آئے مولا حسن, آئے مولا حسن, آئے مولا حسن, آئے مولا
مولا حسن آئے مولا حسن آئے مولا حسن آئے مولا حسن آیا جگتے بہارات کھڑ پہ چمن آیا جگتے بہارات کھڑ پہ چمن آئے مولا حسن 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 مرحبا مرحبا بولو صلی علی مرحبا مرحبا بولو صلی علی جشن گج کے مناؤ آئے نے مجتبا پاک نور محمد دی نوری کرن پاک نور محمد دی نوری کرن آئے مولا حسن 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 میرے سونے محمد دی بن کے شبی میرے سونے محمد دی بن کے شبی بن کے دنیا تے آئے شبی علی بن کے دنیا تے آئے شبی علی نوری نوری پاکیزہ جنہ دا بدن نوری نوری پاکیزہ جنہ دا بدن آئے مولا حسن 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 آئے دنیا دے اتے امن دے امام آئے دنیا دے اتے امن دے امام ہون عمران دے چن تے لکھاں سلام ہون عمران دے چن تے لکھاں سلام آئے حسنین اکبر سفیر امن آئے حسنین اکبر سفیر امن آئے مولا حسن آئے مولا حسن مصطفیٰ مرتضیٰ پاک زہرا دے چل مصطفیٰ مرتضیٰ پاک زہرا دے چل آئے مولا حسن 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 سبحان اللہ شہباز بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی اسی انسان کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے اسی انسان کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے ایک مختصر وقفہ ناظرین آپ کا خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں محترم خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے آج کی نشست کا پیغام بھی لیتے ہیں اور مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضری لگواتے ہیں خواجہ صاحب آج کا موضوع بھی آپ کے سامنے ہے تو بھی کچھ چند جملے ارشاد کیجئے خلاصہ کلام کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی روشنی میں اور ہمیں امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں بھی حاضری لگانی ہے تو آپ فرمائیے کہ چند چنیدہ جملے یہ مغفرت کے حوالے سے ان کی بھی دعا کا خلاصہ یہی ہے ارشاد ہو مغفرت کے لیے جب عرض کی جائے تو اس کا کوئی خدا کرے کہ کوئی ایسا انداز سرزد ہو جائے جو قبول ہو جائے جی درست ایک بندہ اپنے دل کا حال اس طرح بیان کرتا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت واہ واہ کریم تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے ہائے ہائے اللہ اور جب یہ عرض کرتا ہے تو پھر ایک اس کا طریقہ بھی پیش کر دیتا ہے کہ پروردگار ایسا کر اسیان مرا دو حصہ بکن در آراسات اللہ نیم بحسن ببخش نیم بحسین کہ میرے گناہوں کو دو حصے کر دے آدھا حسین کے بدلے میں اور آدھا حسن کے بدلے میں بخش دے
تو ہماری بخشش تو اسی نسبت سے ہوگی۔ درست، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارشاد۔ میں فقط پیدا ہوں وصف پنج تن کے واسطے، واہ واہ، میں فقط پیدا ہوں وصف پنج تن کے واسطے، تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے، اللہ یہ اکبر، میرے ذوق دہن۔ واہ واہ، حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جو علامہ اقبال نے حضرت سیدہ خاتون جنت کی شان بیان کی، تو وہ مادر مرکز پرکار عشق، ہائے ہائے ہائے، عشق کی پرکار کا جو اللہ مرکز ہے واہ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ اللہ اکبر۔ علیہ السلام، کہ اگر آپ اس وقت اپنی اس صلاحیت کا استعمال نہ کرتے تو شاید صورتحال دیگر کو ہوتی۔ بالکل ایسا، صحیح فرمایا آپ نے۔ اس پہ مزید اب ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ وہ کریم جو صلحوں کے تاجدار گزرے اور نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ہمیشہ امن کا پرچم انہوں نے لہرایا، تو اسے ہمیں خواجہ سے کیا سیکھنا ہے؟ دو جملے اس پر بھی ارشاد فرما دیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا جو انداز ہے وہ بڑا عجیب تھا۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے لیکن وہ وضو کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا، بالکل صحیح ہے۔ تو حضرت امام حسین سے فرمایا کہ آؤ ذرا ہم مل کے وضو کرتے ہیں، تم دیکھو ہم کیسے وضو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو اس طرح سے دوسرے کی اصلاح کر دی اور یہ سبق دے دیا کہ کسی کی اصلاح بھی کرو تو اس طرح سے کرو کہ کسی کو کوئی خفت محسوس ہو۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موضوع کو بھی سم اپ کر دیا خواجہ سائی نے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو بندے امام حسن اور حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، پنجتن پاک کی نسبت کا دم بھرتے ہیں، وہ اگر کسی کی اصلاح بھی کریں تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ اسوہ بھی ہمیں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا سے سیکھنا ہے۔ میں بہت شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کا، خواجہ سید غلام قطب الدین فریدی صاحب آپ کا، سائیں آپ تشریف لائے، بندہ نوازی آپ کی شرف یاب کیا، الحاج شہباز قمر فریدی صاحب آپ کا شکریہ، منور حسین صاحب، کیسر حسین صاحب، مدثر حسین صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اختتاماً حضرت مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام و رضی اللہ عنہ، ان کے خدمت میں چند کلمات اور اس کے بعد شہباز بھائی کا اختتامی کلام موصول کرتے ہوئے ہم لاہور سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف بڑھ جائیں گے۔ خواجہ سید مسدس کے دو بند ہیں، شہباز بھائی آپ کی بھی توجہ کا طالب اور ناظرین کی سماعتوں کی نظر۔ سرچشمہ نجات بشر حسن کردگار، سرچشمہ نجات بشر حسن کردگار، انسانیت کے باغ میں پیغمبر بہار، انسانیت کے باغ میں پیغمبر بہار، حاجت روا حسین وہ انا مست بردبار، حاجت روا حسین وہ انا مست بردبار، وہ امن و عافیت کی حکومت کا تاجدار، وہ امن و عافیت کی حکومت کا تاجدار۔ اور خواجہ صاحب بیت دیکھیے، تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے۔ اور آخری بند ہے، شہباز بھائی دیکھیے گا، کیا کہنے، مولا حسن کون ہے ذرا دیکھیے ناظرین مکرم آپ بھی، جس کے وجود پاک کی خالق ثنا کرے، جس کے وجود پاک کی خالق ثنا کرے، ایسا حسین کہ سورہ کوثر دعا کرے، ایسا حسین کہ سورہ کوثر دعا کرے، جو لب کشا بھی ہو تو زہرا سنا کرے، اللہ اکبر، جو لب کشا بھی ہو تو زہرا سنا کرے، آل نبی کی جس سے خدا ابتدا کرے، آل نبی کی جس سے خدا ابتدا کرے۔ خواجہ صحیح اس کا بیت دیکھیے شہباز بھائی، زہرا کا لاڈلا تو سرور کا چین ہے، زہرا کا لاڈلا ہے تو سرور کا چین ہے، ایسا امام جس کی رعایا حسین ہے، اللہ اکبر، زہرا کا لاڈلا ہے تو سرور کا چین ہے، ایسا امام جس کی رعایا حسین ہے، رعایا حسین ہے۔ ہم فقیروں کا سلام ہو امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں۔ شہباز بھائی اختتامی کلام پیش کریں گے اور ہم لاہور اسٹوڈیو سے کراچی کی طرف موو کریں گے۔ جی شہباز بھائی۔ آج ہمارے پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب، سید بشیر حسین شاہ صاحب اسلام آباد، ان کی آج برڈے بھی ہے، ان کو اچھا ماشاءاللہ، کیا کہنا ہے برڈے کہ اپنے جد اعلیٰ کی خاص دن کی نسبت سے سیدی بشیر شاہ صاحب کو اللہ نے یوم ولادت بھی عنایت کیا، فرمائش بھی ہے، تو ہم جناب انہیں سالگرہ کا وش کرتے ہیں، ہیپی برتھڈے ٹو یو سید شبیر شاہ صاحب، بشیر شاہ صاحب کو جی قبلہ کی طرف سے، ہماری طرف سے بہت بہت ہیپی برتھڈے جی۔
امت تے احسان علی دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا زلف ولیل نال کھیڈن والے شہزادے شہزادے لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے نبی نے پالے شہزادے کدی توڑیا نہیں مان علی دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا کلمہ تے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا ایک دن زندگی دی گڈی رک جانی دنیا مکدی آخر مک جانی دنیا مکدی آخر مک جانی رہنا نام نشان علی دے بچیاں دا کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا سانی آل نبی دا کوئی آیا نہیں رب نے اینا ورگا ہور بنایا نہیں رب نے اینا ورگا ہور بنایا نہیں ہے جگ تو وکھرا بچیاں دا کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا جیویں فضا باندی بن گئی اس گھر دی او دی جتی پئی حکومت نہیں کر دی او دی جتی پئی حکومت نہیں کر دی ہن نوکر بھی سلطان علی دے بچیاں دا کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا او ذکر جے کریے پیر علی دے بچیاں دا کرم ہوندا اقبال ازل تو سچیاں دا کرم ہوندا اقبال ازل تو سچیاں دا دکھ ٹال دیندا فرمان علی دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا